बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद के बिल्कुल सामने है। आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो साइकियाट्री से रिलेटेड भी है और मेडिकल से भी रिलेटेड है। साइकियाट्री के फीचर्स होते हैं पेशेंट में और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं पेशेंट में। तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं और लोग इसमें गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। इस टॉपिक का अंग्रेज़ी में नाम है डिलीरियम और उर्दू में हम इसे इस तरह तर्जमा कर सकते हैं कि एक जिस्मानी बीमारी का इंसान के ज़हन पर असर हो जाना और वो असर ऐसे होना कि इंसान में ज़हनी यानी नफसियाती आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं, नफसियाती अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो डिलीरियम एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, एक बहुत आम तौर पे ज़ाहिर होने वाली बीमारी है और एमरजेंसी से डिलीरियम के पेशेंट जो हैं वो अक्सर साइकियाट्री डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो CMOs होते हैं, जो कैजुअल्टी के डॉक्टर्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो डिलीरियम को डील करें। तो वो ये समझते हैं कि चूँकि ये मरीज़ उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो इसको साइकियाट्री डिपार्टमेंट में रेफ़र कर देना चाहिए। तो डिलीरियम की बहुत सारी वजूहात हैं और उन सारी वजूहात को पूरी वीडियो में उनका अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं मेन फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि अगर आपके घर में किसी को डिलीरियम हो जाए या आपके किसी रिश्तेदार अज़ीज़ को डिलीरियम हो जाए तो आपको अंदाज़ा हो कि ये डिलीरियम का मसला है और ये मेडिकल प्रॉब्लम है, ये साइकियाट्री की प्रॉब्लम नहीं है। साइकियाट्री का उसमें काम है लेकिन वो किसी हद तक है, उस पे मैं बात करूँगा। तो डिलीरियम में मरीज़ के साथ ऐसा होता है कि कोई भी जिस्मानी बीमारी, मसलन सिंपल नमकियात की कमी या ज़्यादती, जैसे कि डायरिया में, जुलाब में लोगों में नमकियात की कमी हो जाती है तो उनके दिमाग पर असर होता है और वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं और लोगों को नहीं पहचानते। या अगर ओल्ड एज में यानी बुढ़ापे में किसी भी इंसान को बुखार हो जाए या छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो जाए तो उनको डिलीरियम हो जाता है और वो लोग, उनको आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, गैबी आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स में भी आती हैं। इनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है वो आवाज़ें आना जो कि कोई शख्स मौजूद ना हो और मरीज़ को शिकायत होती है कि उसके कानों में कोई बातें कर रहा है, उससे कोई बात कर रहा है। लेकिन इसमें डिलीरियम की तशख़ीस हम ऐसे करते हैं कि मरीज़ में और जिस्मानी अलामात होती हैं। मसलन मरीज़ को बुखार होता है, मरीज़ छोटा पेशाब कपड़ों में कर देता है, छोटा या बड़ा पेशाब या दोनों कपड़ों में कर देते हैं। मरीज़ दिन और रात के फ़र्क को नहीं समझ रहे होते। मरीज़ को ये पता नहीं चलता कि ये इस वक्त क्या टाइम है, कौन सा दिन है या रात है, और ये कैफियत ज़्यादातर रात के टाइम पे ज़्यादा हो जाती है। मरीज़ की उम्र ज़्यादा होती है, 50 या 50 से अबव होती है और मरीज़ में हेलुसिनेशंस के साथ साथ विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं। विजुअल हेलुसिनेशंस जो हैं वो बड़ी हाल मार्क हैं, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो किसी नफसियाती बीमारी जैसे कि साइकोसिस यानी पागलपन, यानी जब जहन पर ऐसी बीमारी के असरात आ जाते हैं जिसमें लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, शकूक व शुबहात करते हैं और उनको आवाज़ें आती हैं, तो उससे फ़र्क हम इस तरह करते हैं कि डिलीरियम में लोगों को विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं। उनको ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि जो मौजूद नहीं होती। उनको छोटे या बड़े साइज़ के
لوگ نظر آتے ہیں، یا ان کو اپنے بیڈ پہ یا اپنے ارد گرد سانپ نظر آتے ہیں یا بچھو نظر آتے ہیں، یا ان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو موجود نہیں ہوتی، اور مریض باقاعدہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ دیکھو سامنے میرے بیڈ پہ سانپ ہے، تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور وہ ان غیبی چیزوں کو، ان چیزوں کو جو کہ ایکچولی موجود نہیں ہوتی، ان کو پکڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیلیریم میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ڈیلیریم ہمیشہ ان مریضوں کو ہوتی ہے جن کو میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں، جن کو کوئی نہ کوئی میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو گردے کی بیماری ہے تو گردے کی بیماری کی وجہ سے بھی لوگوں کو ڈیلیریم ہو سکتا ہے۔ گردے کی بیماری کی وجہ سے جسم میں یوریا اور کریٹینین کے لیولز چینج ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دماغ پہ اثر ہوتا ہے، تو لوگوں کو ڈیلیریم کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یا روتے ہیں، ہنستے ہیں، یا چپ ہو جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، یا غصہ کرتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو جگر کی بیماری ہے، جگر کی ایسی بیماری جس میں جگر کے انزائمز، جگر میں سیکریٹ ہونے والے کیمیکلز کے لیولز اگر چینج ہو جائیں تو ان کو بھی ڈیلیریم ہو جاتا ہے۔ جیسے کرونک لیور ڈیزیزز، یعنی جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے یا سیروسس ہوتی ہے، یہ لیور کی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جسم کے جو جگر کی پرانی بیماریوں میں ہو جاتی ہیں۔ پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور مریض کو آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، ان کو کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں، ان کو ویژول ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کو دن اور رات کا وقت کا پتہ نہیں چلتا، ان کو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، وہ اپنے کپڑوں کی صفائی کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا ان کو خیال نہیں رہتا۔ یہ ساری علامات جو ہیں یہ سائیکوسس میں بھی ہوتی ہیں۔ سائیکوسس میں بھی ویژول ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن جو کوموربڈ یعنی جو کہ ساتھ میں ایگزسٹ کرنے والی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، مثلاً بخار کا ہونا، الیکٹرولائٹس کا امبیلنس ہونا، ٹیسٹوں میں فرق آنا، ای سی جی میں فرق آنا۔ اچھا، ڈیلیریم لوگوں کو سٹروک کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جب فالج ہو جاتا ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ذہن پہ اثر ہوتا ہے، اور لوگوں کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ان کو پیرانویا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ فیملی ممبرز، ان کے اپنے فیملی ممبرز ان کے دشمن ہیں اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کو کوئی زہر دینا چاہتے ہیں، یا ان کو کوئی نقصان دینا چاہتے ہیں۔ تو ڈیلیریم کبھی بھی کسی جسمانی بیماری کی غیر موجودگی میں نہیں ہوتا۔ اگر جسمانی بیماری کوئی نہیں ہے، سارے انویسٹیگیشنز نارمل ہیں، پیشنٹ کو فیور نہیں ہے، اس کو کوئی الیکٹرولائٹس امبیلنس نہیں ہے، اس کے لیور انزائمز ٹھیک ہیں، اس کے کڈنی فنکشنز ٹھیک ہیں، اس کے باقی جسمانی مختلف آکسیجن لیول پوری ہے، اور اس کے باوجود وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، یا شک و شبہ کر رہا ہے، یا اس کو آوازیں آتی ہیں، یا وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ پھر سائیکوسس ہے، یہ پھر سائیکیٹرک پرابلم ہو جاتی ہے، یہ پھر سائیکیٹرک پرابلم ہے۔ لیکن اگر جسمانی علامات ساتھ میں ہیں اور دونوں مل جاتی ہیں، اور ساتھ میں نفسیاتی اپیئرنس ہوتی ہے، یعنی مریض ہے جسمانی طور پر بیمار، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، سیریبرل ملیریا ایک حالت ہے جس میں ملیریا دماغ پہ اثر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو ڈیلیریم ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کے ملیریا کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ملیریا ہے، اور وہ ملیریا اس کے دماغ کو اثر انداز کر دیا ہے۔ تو یہ سب بیماریاں اس طرح، اور بہت ساری بیماریوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ ڈیمنشیا میں، یعنی دماغ کی وہ کنڈیشن جس میں وقت کے ساتھ دماغ سکڑ جاتا ہے اور لوگوں کی یادداشت پہ فرق پڑ جاتا ہے، وہ ان میں جان پہچان کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ان کو بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے۔ اب یہ ساری علامات مل کے جب ایک فزیشین کے سامنے آتی ہیں تو فزیشین سم ہاؤ، چونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے،
تو وہ مریض کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ کے پاس یہ ایبلٹیز ہوتی ہیں، یہ ایک ایڈیشنل ایبلٹی ہے، سائیکیٹرسٹ کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ڈیلیریم کو پک کر لیتے ہیں. ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے سائیکیٹرک اسیسمنٹ کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی جسمانی انویسٹیگیشنز بھی کرنی ہیں. یہ چیز بدقسمتی سے فزیشنز کو نہیں آتی، تو ہم بڑی آسانی سے ڈیلیریم کے پیشنٹ کو پک کر لیتے ہیں. ہم جب ان کی لیب انویسٹیگیشنز کرتے ہیں اور ان میں ہمیں پرابلم نظر آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو ڈیلیریم ہے اور اس مریض کو میڈیکل فلور پہ ہونا چاہیے، اس مریض کو ٹریٹ کرنا ہے فزیشن نے. اس مریض کی بیسک ٹریٹمنٹ پرائمری جو علاج ہے، یعنی جو بیسک علاج ہے، وہ فزیشن کا کام ہے. فزیشن اس کی جب تک جسمانی بیماری کا علاج نہیں کرے گا، اس کے الیکٹرولائٹس کو نارمل لیول پہ نہیں لے کے آئے گا، رینل فنکشنز ٹیسٹ کو نارمل پہ نہیں لے کے آئے گا، لیور فنکشنز ٹیسٹ کو نارمل پہ نہیں لے کے آئے گا، باقی کوئی سرجیکل کوئی پرابلم ہے، مثلا پیروٹینائٹس میں لوگوں کو ڈیلیریم ہو جاتا ہے، انٹسٹائنل ابسٹرکشن میں لوگوں کو ڈیلیریم ہو جاتا ہے. تو جب تک ان چیزوں کا علاج نہیں ہوتا اور آپ صرف مریض کو نفسیاتی علاج کریں گے تو وہ مریض یقیناً بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے وہ مریض مرے گا. اس مریض کا آخری انجام موت ہوگا، کیونکہ جسمانی بیماری لا علاج، یعنی اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، اس کو بے علاج چھوڑ دیا جائے گا تو وہ مریض آہستہ 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 جان سے چلا جائے گا. تو بیسک علاج فزیشن یا سرجن کا ہے یا گائنیکالوجسٹ کا ہے. گائنیکالوجی میں بھی پیشنٹس کو بہت ساری گائنیکولوجیکل کنڈیشنز میں فیور اور یہ ساری جسمانی علامات ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلیریم میں چلے جاتے ہیں. تو جب تک وہ بیسک میڈیکل، سرجیکل یا گائنیکولوجیکل پرابلم کا علاج نہیں کیا جاتا، ڈیلیریم ٹھیک نہیں ہوتا. سائیکیٹرسٹ کا اس میں جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، ڈائگنوسس میں بھی ہے. ہم میڈیکل کا کام، سرجیکل کا کام یا ان ڈاکٹرز کا کام ہم کر کے دیتے ہیں کہ ہم ڈیلیریم کو ڈائگنوز کر کے ان کے پاس پیشنٹ بھیج دیتے ہیں، واپس ریفر کر دیتے ہیں. نمبر 2، جو پیشنٹ ڈسٹرب ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہے، وہ وائلنٹ ہے، وہ ایگریسو ہے، وہ ڈس اورینٹڈ ہے، اس کے لیے ہم بیسک سیڈیشن دیتے ہیں. کچھ ایسی ادویات پیشنٹ کو ہم دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مریض کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے وہ واپس اپنی نارمل حالت پہ آ جاتی ہے. مریض اتنا ہوتا ہے کہ وہ قابو میں رہتا ہے، مریض تنگ نہیں کرتا، مریض مارتا پیٹتا نہیں ہے، چیختا پکارتا نہیں ہے، لوگوں کو، فیملی ممبرز کو تنگ نہیں کرتا. مین وائل جو پرائمری فزیشین ہے، جو ٹریٹ کرنے والا ڈاکٹر ہے، وہ اس کی میڈیکل، سرجیکل، گائنیکولوجیکل یا کوئی بھی اور جو جسمانی بیماری ہے اس کا علاج کرتا ہے. تو جب وہ جسمانی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ڈیلیریم آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. سائیکیٹرسٹ کا کام اس میں یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کی اس وقت کی ذہنی حالت کو کچھ لو ڈوزز میں اینٹی سائیکوٹکس دے کر اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کام ڈاؤن رہے، اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہ کرے، اپنے آپ کو تھکائے نہیں. پیشنٹ ڈیلیریم میں فزیکلی پلس مینٹلی دونوں طریقے سے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو سائیکیٹرسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کام ڈاؤن کر دیتے ہیں، ریلیکس کر دیتے ہیں، ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے، وہ تنگ نہیں کرتے، مار پیٹ نہیں کرتے، بھاگتے پھرتے نہیں ہیں. ڈیلیریم میں بعض اوقات مریض بھاگتے دوڑنے لگتے ہیں تو ہمیں ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی مریض میں اس طرح کی علامات آ جائیں جس طرح کی میں نے بتائی ہیں کہ اس میں جسمانی بیماریوں کی علامات ہوں، ٹیسٹوں میں فرق ہو اور مریض الٹی سیدھی باتیں کرے یا اس کو لوگ نظر آئیں یا اس کو آوازیں سنائی دیں یا وہ کسی کو پہچانے نہیں یا اس کی یادداشت چلی جائے، تو وہ بیسیکلی میڈیکل کا پیشنٹ ہے، وہ سائیکیٹرک پیشنٹ نہیں ہے. علاج سائیکیٹرسٹ کرے گا لیکن بیسک علاج جو ہے وہ فزیشین، سرجن، گائنیکالوجسٹ یا میڈیکل کا جو بھی کسی اور اسپیشلٹی کا ڈاکٹر ہے، بیسک بیماری کا علاج وہ کرے گا. اور میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلیریم کے پیشنٹس بہت کامنلی گھروں میں آتے ہیں. اولڈ ایج میں لوگوں کو ڈیلیریم بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہے. معمولی سے چیسٹ انفیکشن، چھوٹا موٹا
یورین کا انفیکشن بوڑھے لوگوں کو ڈیلیریم میں لے جاتا ہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اگر ان میں پہلے سے ڈیمنشیا موجود ہو تو وہ سپر امپوز ڈیلیریم کر دیتا ہے. تو ایسے مریض ہمارے پاس لائے جاتے ہیں. ہم اگر اپنے طور پہ مینجمنٹ کر سکتے ہیں تو ہم میڈیکل پرابلم کی مینجمنٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے ایک اچھا سائیکیٹرسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیلیریم میں خود ہاتھ نہ مارے. جو میڈیکل کی پرابلم ہے وہ اس کے لیے میڈیکل سرجیکل واٹ ایور میڈیکل پرابلم جو ہے اس کے لیے اس کو کنسرن ڈاکٹر کے پاس بھیجے، اور ود دا ٹریٹمنٹ جو ڈیلیریم کی ٹریٹمنٹ ہے سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ وہ لکھ کے ساتھ میں بھیج دیتا ہے. تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کے ارد گرد اگر کبھی کوئی ڈیلیریم کا پیشنٹ آتا ہے تو آپ اسے مس نہیں کریں گے، اور آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے کہ آپ اسے پہلے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. اور اگر آپ کو کوئی ایسا سائیکیٹرسٹ ملتا ہے کہ جو ڈیلیریم کا علاج خود کرنے لگتا ہے، اگر چھوٹی موٹی کوئی وجہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بڑی وجہ ہو جسمانی اور وہ ڈیلیریم کا علاج کر رہا ہے تو اس سائیکیٹرسٹ سے اپنے مریض کو ہر حال میں دور لے کے جائیں. وہ سائیکیٹرسٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا، وہ میڈیکل کی پرابلم کو بھی ٹھیک کرنے کے چکروں میں پڑ گیا ہے. تو میں اپنی اسپیشلٹی کی ان ویک باتوں کا ذکر ضرور کرتا ہوتا ہوں جو کہ ہماری اسپیشلٹی میں ہیں، کہ لوگ ہمارے ڈاکٹرز مال پریکٹس بعض اوقات کر جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ مریض کو ریفر نہ کرنا پڑے تو وہ ڈیلیریم کی ٹریٹمنٹ بھی خود شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ایک نئی انفارمیشن ملی ہوئی ہوگی. ہمیشہ کی طرح میں آپ کو جاتے جاتے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں، کوئی کامنٹس ہیں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میری اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا، دوسروں کو اس کے بارے میں بتانا، یہ آپ کی اپنی ڈسکریشن، اپنی چوائس پر ہے. اور آپ اگر یہ کریں تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، یہ آپ اپنی چوائس پہ کر سکتے ہیں. جانے سے پہلے میں آج ایک پروڈکٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ رتن جوت پین ریلیف آئل ہے. یہ آئل میری سسٹر نے پریپیئر کیا ہے. یہ میں صرف ایز اے پبلک میسج کے طور پہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ میں کوئی کمرشل بیسس پہ بات نہیں کر رہا کہ میں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ آرگینک ORGANIK آرگینک ہربا کے نام سے کمپنی ہے ان کی، آرگینک ہربا. تو آپ اس جگہ پہ اس کا آرڈر کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اس میں مختلف قسم کے آئلز کی کمبینیشن انہوں نے کی ہے، اور وہ بڑی محنت سے اس کو پریپیئر کرتی ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے، یہ بھی ایک پبلک سروس میسج ہے، یہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی پروموشن نہیں کر رہا، یہ کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے، دس از جسٹ اندر سوشل سروس. تو آپ اس آئل کی آپ اس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. میں ویڈیو میں اس کا لنک دے دوں گا جس پہ آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. میری ویڈیوز کا مقصد ہمیشہ پبلک سروس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک پبلک سروس ہے. میں اپنی سسٹر کی بھی ایک پبلک سروس کر رہا ہوں کہ ان کی اتنے شوق سے بنائے ہوئے ایک پروڈکٹ کو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور آپ میں سے جس کسی کو بھی اس کی ضرورت ہو، آپ آرگینک ہربا پہ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. میں لنک انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں ڈال دوں گا. تو اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں یہ ویڈیوز کا میسیجز کا یہ سفر جاری رکھوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس سفر میں چلتے رہیں گے. اس ویڈیوز کو اگر آپ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے تو یہ پروموٹ ہوتی رہیں گی، اور لوگوں کو روزانہ نئی بات کا پتہ چلے گا. جب تک میری لائف ہے، جب تک میرے اندر انرجی ہے، جب تک میرے پاس ٹائم ہے، تو میں یہ کام کرتا رہوں گا. تو until next time, take care of your minds, take care of your heart, take care of your health, and stay connected with your family members. اپنے پیاروں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. تو نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.